बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, हमारे यहाँ तकरीबन 50% से ज़ायद आबादी ख़वातीन की है। एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि छोटे बच्चों की है, 16 साल तक की उम्र तक के बच्चों की है। और उनके हालात को और तरक्की याफ्ता ममालिक की ख़वातीन और बच्चों के हालात को ज़रा कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसके अंदर ख़वातीन और बच्चों के हुकूक को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। रियासत बच्चे के साथ किसी किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती, और कहीं जुल्म हो रहा हो तो बच्चे को उस एनवायरनमेंट से उठा लेती है, उसको साइड पे कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा पूरे बचपन में जुल्म सहता आता है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ यानी जिनसी तशद्दुद हो या दूसरा तशद्दुद हो, और हम उसको हवा में उड़ा देते हैं। ख़वातीन के साथ कोई जुल्म हो जाए तो इज़्ज़त के नाम पर दबा दिया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हो पा रही, क्योंकि इस्लाम का भी ये रूल है, इस्लाम के अंदर भी यही है कि अगर कोई खातून जेवर से लदी पदी रात को जंगल में जा रही हो और वो तहफ़्फ़ुज़ महफूज करे तो समझिए कि इस्लामी रियासत है। कहने को हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन हमारे यहाँ इस कदर वहशियाना तर्ज अपना लिया गया है ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ के जो नंबर्स मेरे सामने पड़े हैं इनको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक वाक़या ये भी देखा कि अमरीकी टूरिस्ट आई थी, उसके साथ उसके ही अपने दोस्त ने ज़्यादती की। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ख़वातीन एक सर्टन तरीके से ड्रेस हों, लेकिन एक छोटी बच्ची और एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाता, एक बुज़ुर्ग खातून को भी नहीं छोड़ा जाता। नंबर्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो सामने आ गए, जिन्होंने हिम्मत करके अपनी आवाज़ बुलंद कर ली, और सलाम है उनकी हिम्मत को। साहिल एनजीओ ने 29 अप्रैल 2022 को एक रिपोर्ट शाया की है जिसका नंबर है क्रूअल नंबर। इस नंबर के मुताबिक 3852 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर 2021 के अंदर पाकिस्तान में जिनमें बच्चों से जिनसी तशद्दुद यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस सामने आए। इसके अंदर से 2068 बच्चियां हैं यानी फीमेल चाइल्ड हैं, और 1784 लड़के हैं, यानी तकरीबन 54% लड़कियां विक्टिम हैं और जो तकरीबन 46% हैं वो लड़के हैं। नंबर हम लोगों को बड़ा इक्वल होता हुआ नजर आ रहा है। लड़कों के साथ भी उतनी ज्यादती बच्चों के साथ होने लग गई है जितनी लड़कियों के साथ। इनकी उम्रें तकरीबन 6 साल से 16 साल तक की हैं, जो ज़्यादा हैं। और अफसोस की बात यह है कि अब तो हम 3-4 साल की बच्चों के बारे में भी यही खबरें सुनते हैं। और याद रखिए, जो खबरें हम आपको देते हैं, हम पूरी फुटेज और तस्वीर आपके सामने नहीं रख सकते। दिल दहला देने वाली तस्वीर और फुटेज हमारे सामने आती है। तकरीबन ऐसे 42 लड़के हैं और 18 लड़की हैं जिनको सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद मर्डर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उनका 58 केसेस ऐसे आए 2021 के अंदर जिनके अंदर अर्ली मैरिजेस का सामना था, यानी अर्ली मैरिजेस हुई अपनी उम्र से कम में। 7 को वनी कर दिया गया। 438 ऐसे बच्चे थे जो कि घरों से गायब हो गए। 223 चिल्ड्रन, इसके अंदर 223 बच्चे वो थे जो कि 5 साल या उससे कम उम्र के थे, तकरीबन 5 साल की उम्र के थे। और 821 बच्चे ऐसे थे जो कि 6 से 10 साल की उम्र के थे। 1320 बच्चे 11 से 15 साल की उम्र के थे, और 460 बच्चे 16 से 18 साल की उम्र में थे। 1028 केसेस ऐसे थे जिसके अंदर विक्टिम्स की, यानी जिनके साथ ज्यादती हुई या अब्यूज़ हुई, उनकी उम्रें बताई नहीं गई थी। सिर्फ ये नहीं, पंजाब इस वक्त इस वहशियाना ट्रेंड के अंदर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आपको कसूर का केस भी याद होगा, आपको ज़ैनब का केस भी याद होगा, और ऐसी पता नहीं कितनी ज़ैनब हैं जो कि रोज़ पंजाब के अंदर इतने बड़े नंबर जो मेरे सामने 2464 चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ ज्यादती की गई या उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि ख़वातीन के साथ भी कोई अच्छा सलूक रवा नहीं रखा जा रहा। कहा यह जाए कि जब आप 18 साल की उम्र पर पहुंच गए तो आप बालिग हैं और अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ख़वातीन के साथ जो वायलेंस है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड केसेस हमारे सामने पिछले साल तक आए जो वो 25,751 है। मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ 3,160 केसेस को रिपोर्ट किया, और इसके साथ साथ अकेले इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा पुरसकून किस्म का शहर, उसके अंदर 40 केसेस रजिस्टर्ड हुए। बहुत सारे कवानीन बने, बहुत सारे आवाज़ें उठी, तब तक सियासी जमातें भी हाँ में हाँ मिला देती हैं जब तक उनको लगता है कि मीडिया अटेंशन मिले, या जब तक उनको लगता है कि जुडिशरी का तलवार जो है वो सर पर लटक रही है, उसके बाद वो भी वापस
اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. بچوں کے تحفظ کے قوانین بنانے میں ایک ایک دہائی لگ جاتی ہے, اور نیب کے قوانین کو ترمیم کرنے میں, الیکٹورل ریفارمز کے اندر الیکٹرانک مشین ڈالنے میں یا نکالنے میں چند دن لگتے ہیں. کیا ہو گیا ہے پاکستان کے معاشرے کو کہ ہر نوجوان اس قدر فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے, بیشتر نوجوان اس قدر فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے احساسات کو اپنے اندر کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتے. شرم ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں, اور شرم ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ اس طرح کی حرکات کے اوپر جو وکٹمز ہیں ان کی مدد نہیں کرتے ہیں. آج اسی حوالے سے شو کریں گے. بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے لیکن بڑا ضروری ٹاپک ہے, اور اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک جڑوں کو کھوکھلے کر دینے والی دیمک کی طرح پھیل گیا. بریک کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تعارف بھی کرواؤں گی اور ڈسکشن کا آغاز بھی کریں گے. ویلکم بیک آف دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے ملک میں جو معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آئے روز ہم آپ کو خبریں دیتے رہتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بھی نہیں رکھ سکتے. میڈیا کے اندر ہونے کی حیثیت سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری نظروں تک پہنچتی ہیں, لیکن ہم وہ مناظر, ہم وہ تصاویر یا ہم وہ ویڈیو فوٹیج کیمرہ کے اوپر لے کر نہیں آ سکتے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی ظلم, بربریت بچوں اور خواتین کے ساتھ اکثر اوقات ہو رہی ہوتی ہے. ان خبروں کے پیچھے یہ صرف خبروں کے نمبرز نہیں ہوتے, ان خبروں کے پیچھے اصل انسان اور ان کے خاندان ہوتے ہیں, اور خاندانوں کے بعد پوری سوسائٹی ہوتی ہے. اور خواتین اور بچوں سے کیونکہ پوری سوسائٹی بنتی ہے, تو اگر ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا تو پھر یقیناً پوری سوسائٹی کے اندر بگاڑ کی فارم میں نظر آئے گا. اسی لیے آج جو میرے مہمانان ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ جو گفتگو کے اندر شامل ہوں گے, فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ باری صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک نام زبان زد عام پلس سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شرافت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر لائر بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بہت ساری حقوق کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے قانون سازی کے اندر کام بھی کر چکے ہیں. شرافت صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. بچوں کی چائلڈ ابیوز جو ہو رہی ہوتی ہے, ویمن ابیوز جو ہو رہی ہوتی ہے, اوور آل ہیومن رائٹس ابیوز جو ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں قانون سازی ہو جاتی ہے. آپ نے بہت سارے قوانین کو انیشیٹ کیا, بہت سارے قوانین کے لکھانے کے اندر آپ کا بہت بڑا کردار ہے, بٹ یہ قوانین لکھ لیے جاتے ہیں, کاغذوں کے اندر بائنڈ کر لیے جاتے ہیں, کتابیں بن جاتی ہیں, کتابیں زینت بن جاتی ہیں لائبریریز کی اور بک شیلفز کی, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آتی ہے جن قوانین کو آپ نے لکھوایا؟ تھینک یو ویری مچ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے بلانے کا شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ قوانین بھی ضروری ہے, پالیسی بھی ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب وہ بن جائیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو. ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ جو رائٹ بیسڈ لیجسلیشن ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بہت ہی ایگزاسٹیو جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لیجسلیشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ رات کو بل آتا ہے اور صبح وہ آپ کے ملک کا قانون ہوتا ہے. لیکن جو رائٹ بیسڈ لیجسلیشن ہے, یہ نیشنل کمیشن آن رائٹس آف دا چائلڈ جو ہے, یہ ایکٹ 2017 کا, اس کا یہ انیشلی کوئی 2005-06 میں شروع ہوا تھا, اور یہ الٹیمیٹلی جو ایکٹ بنا وہ 2017 کے 10-12 سال صرف. اور یہاں نیب کے قوانین تو ایسے سے تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قانون جو ہے نا وہ جو خاص کر پاکستان کے اندر جو حقوق سے ریلیٹڈ, انسانی حقوق سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں اتنی آسانی سے نہیں بنتے. اچھا بن گئے تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو انفورس کرنے کے لیے ان کے لیے رولز کی ضرورت ہوتی ہے, ایس او پیز کی ضرورت ہے, آپ کو فائنانس کی ضرورت ہے, بجٹ کی ضرورت ہے. اور جب آپ ادارہ, ابھی جس لاء کا میں نے ریفر کیا کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے جو پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت ادارہ جو کمیشن ہے, جو چائلڈ رائٹس کمیشن ہے, چائلڈ رائٹس کمیشن کے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو کوئی 2.5 سال تک جو ہے وہ سیلری نہیں مل سکی. اچھا. وہ کمیشن جب سے بنا
2018 में 19 में बना और रिसेंटली उनको अपनी सैलरीज जो है वो रिलीज़ हुई हैं। तो ये कि जब आप कानून बनेगा तो उसके साथ आपको फाइनेंस को भी जोड़ना है। तो जब तक वो फाइनेंस नहीं जुड़ेगा उसके साथ, जब तक उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायर्ड है उस लॉ के तहत जब तक वो नहीं होगा, तब तक आप उसको पूरे तौर पे जो है वो नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ कि ये टू प्रोंग्ड जो है ना ये इश्यूज़ है। पहले तो ये कि लॉ बनाना इन इट सेल्फ बहुत बड़ा जो है ना कि वो अपहीवल टास्क है ख़वातीन बच्चों के हकूक़ के हवाले से, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स इट्स अ सॉर्ट ऑफ इग्नोर्ड एजेंडा है। और अगर बन भी गया तो फिर आप और अगर कानून बना भी दिया, शराफत साहब, मसला ये है कि कानून बना भी दिया तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम लोगों के ऑब्वियसली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन हमारे जो पुलिस के लोएस्ट केडर्स तक क्या वो कानून पता है? क्या वो उन राइट्स का ख्याल रख रहे होते हैं? अगर कोई कंप्लेन लेकर आता है या उसे रफा दफा कर देते हैं, इसके ऊपर कोई काम या इसकी हवाले से कोई एजुकेशन उन कवानीन के हवाले से इस केडर को? अच्छा, ये दूसरा बड़ा इशू है कि जब आपका कानून है तो उसके बारे में पता होना। राइट। मैं काफ़ी एग्जॉस्टिवली इन्वॉल्व हूँ जो ट्रेनिंग्स हैं जुडिशल ऑफिसर्स की, पुलिस की, उसमें सारी जुडिशल अकेडमीज में और उसमें पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें जाने के लिए। ये एक दूसरा बड़ा इशू है। काफ़ी सारा मैं समझता हूँ कि जब लॉ आता है तो अपने तौर पर जुडिशल अकेडमीज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल्स वो ट्रेनिंग का करते भी हैं। इसमें सिविल सोसाइटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो कोशिश कर भी रही हैं, लेकिन स्टिल अगर आप उसको आप कह लें कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप कहें कि वो वाला पुलिस ऑफिशियल जिसने एक्चुअली पहले दिन जब ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप अपनी एप्लीकेशन लेके एक मुहर्रर के पास जाएंगे या वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर बैठा है, तो क्या उसको पता है कि जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो है ये 2016 में क्रिमिनलाइज हुई, क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत। लेकिन ये कि अभी तक हम लोग ये पढ़ा रहे हैं कि भाई ये एक सेक्शन है, इसके तहत ज़रूरी नहीं कि जो है ना कि आप एक इंसिडेंट रेप तक ही पहुँचे, उससे कम भी हो सकता है जो सेक्सुअल अब्यूज़ में जिसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो अब जाके मेरा ख्याल है कि कोई रिसेंटली कुछ उसके अंदर FIR और उसमें भी फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है होती। तो नतीजा ये है कि आपके पास आज के दिन तक 2016 और अब ये तकरीबन 6 सालों के अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान भर के अंदर, जबकि हर साल हज़ारों इंसिडेंट्स होते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, और अगर आप कन्विक्शंस पे आएँ तो शायद आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि इसमें कितनी कन्विक्शंस। आई एग्री। और ये जुडिशल सिस्टम का यकीनन एक शदीद किस्म का लैप्स है। लेकिन फरजाना बारी साहिबा, कानून बनना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, इसकी तेज़ी और नैब कवानीन में तरमीम होना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना और बाकी कुछ इंटरप्रिटेशन अपने मेंबरान के हवाले से लेना, ये सारी की सारी सियासी जमातें इसके अंदर बड़ी तेजियां और बड़ी फुर्तियां दिखाती हैं। एंड ऑल अक्रॉस पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा जो है उसके अंदर हम लोगों को खवातीन और बच्चों के हुकूक के बारे में कहीं आखिर में जाके वो इतनी लंबी फहरिस्त आती है, फिर आखिर में जाके कहीं चाइल्ड एंड विमेन राइट्स के बारे में बात होती है। क्या हमारे लेजिस्लेटर्स का काम ये है कि अपने हलकों के अंदर नालियां बनवाएं, या उनका काम ये है कि बच्चों के लिए, खवातीन के लिए एक प्रोटेक्टेड, एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं ताकि जो 50% ऑफ आबादी खवातीन की फॉर्म में है और बच्चों की इतनी बड़ी तादाद है, वो सेफ फील करके, वो अच्छे एनवायरनमेंट में फल फूल के पाकिस्तान की तरक्की के अंदर या पाकिस्तान की इवन सियासी तरक्की के अंदर भी अपना किरदार अदा कर सके। इसकी तरफ ध्यान नजर आता है आपको? नहीं जी, बिल्कुल। मुझे आपने जिस तरह ये बात कही, बिल्कुल अवामी जो मसाइल हैं उनकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। जो ह्यूमन राइट की सिचुएशन है वो आपके सामने है। शराफत साहब ने बड़ी अच्छे से आपको बताया कि लॉ पास करना ही, जो ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट की लेजिस्लेशन है, वो कितनी मुश्किल से पास होती हैं। लेकिन एक तो ज़ाहिर ज़रूरी है कि जो लॉज पास होते हैं वो हमारे यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको उसकी अवेयरनेस हो, जो कि शराफत साहब ने जिस तरह कहा कि जैसे जुडिशल अकेडमीज़ हैं, पुलिस है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जिनके लिए कवानीन बनते हैं उन लोगों को भी पता हो कि उनके लिए कौन सा कानून जो है उनके कौन से हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप देखिए हमारे कवानीन आज भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बनते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी ट्रांसलेशन उर्दू में या जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें हो। और फिर सिविल सोसाइटी और हुकूमत जो है, जिसमें ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट के अदारे या जिन सियासतदानों का आपने जिक्र किया जो कि बड़ी फुर्तियाँ दिखाते हैं ये जब नैब की कवानीन की बात होती है, लेकिन जो उनकी अपनी
ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں تک جو ہے وہ جو ان کے قانونی حقوق ہیں ان کی اویئرنیس پھیلانا، اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جاتا. اسی طرح ہمارے یہاں کیونکہ لوکل گورنمنٹس ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کا حال ہے بالکل افیکٹو نہیں ہوتی ہیں. ابھی تک تو خیر الیکشنز کا پروسیس ہی مکمل نہیں ہوا. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے شہری نمائندے ہوتے ہیں وہ ان قوانین کو کی جو اویئرنیس ہے، جو شعور ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس میں ظاہر میڈیا کی بھی، سول سوسائٹی کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ جن کے لیے قوانین بنتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے حقوق کے لیے یہ قوانین بن چکے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ کوئی کسی قسم کی یہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہیومن رائٹس کی ابیوزز ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈس اپیئرنس کا معاملہ ہے یا عورتوں کی خلاف جو صنفی تشدد کے واقعات ہیں، یا بچوں کے خلاف، یا ٹرانسجنڈر یا ایتھنک منورٹیز، آپ دیکھیں ریلیجس منورٹی، سکھوں کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے کے پی میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کسی بھی قسم کی جو مطلب جو یہ جو وائلیشنز ہیں جو ہمارے اس کے حوالے سے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کو پراپر طریقے سے ان رائٹس کو مانیٹر کر رہا ہو. جو کمیشنز بنائے جاتے ہیں، ان بہت سارے کمیشن ہیں، ہیومن رائٹس کا بھی ہے، ویمنز رائٹ پہ بھی، چائلڈ رائٹس، منورٹیز کا. لیکن اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ عام طور پہ تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہیں ان کمیشن پہ. پھر ان کمیشنز کے اوپر جو ان کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوتی ہے، جو ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جس کا شرافت صاحب نے بھی ذکر کیا، جو ہیومن ریسورس چاہیے ہوتی ہے، تو وہ پھر ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وائٹ ایلیفینٹ ہی بن جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی ریاست جو ہے اس کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، جب تک وہ ریاست اور ریاستی ادارے ان کے اندر وہ ذمہ داری نہیں آئے گی کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، اور کیونکہ وہ نہیں آ رہی ہے تو اب یہ بات ہے کہ جو جن کے حقوق ہیں ان کو متحد ہو کے ایک کولیکٹیو اپنی ایک طاقتور آواز کے ساتھ جو ہے ریاستی اداروں کو مجبور کرنا ہوگا، کرمنل جسٹس سسٹم کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ ان کو رائٹس دیں. جہاں وائلیشن ہوتی ہے وہاں پہ سخت ترین سزائیں کم سے کم وقت میں، اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے، وہ دیں، تاکہ جو ہمارے سماج کے اندر جو اتنی اس وقت بربریت کا عالم ہے، بچوں کے خلاف آئے دن جنسی تشدد ہو رہا ہے، عورتوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف، مطلب جو بھی یہاں پہ ایک طرح سے سمجھے پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کے خلاف جس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن کنوکشن ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کنسنسس ہے. آپ نے بھی یہی فرمایا، شرافت صاحب نے بھی یہی فرمایا. آمنہ جنجوعہ صاحبہ کی طرف میں بڑھوں گی. آمنہ صاحبہ، آپ نے بڑے دلیری کے ساتھ یہ سارے معاملات اپنی سارے لوگوں کو ملا کر مسنگ پرسنز کے حوالے سے آواز بھی بلند کی. بڑے سالوں سے آپ آواز بلند کر رہی ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جگہ جگہ جا کر جگہ جگہ لوگوں کی پکار سنی ہے. اور ایسی صورتحال میں آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس کے اندر ہراسمنٹ ایٹ دا ٹاپ لیول بھی چل رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو آلریڈی مسائل کا شکار ہیں ان کو اور مسائل میں گھیرا جاتا ہے. آمنہ صاحبہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے، یا دال میں کچھ کالے اور اس کو سیپریٹ کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی امید، کوئی آس ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ جی بہت شکریہ انیکا. یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب بھی، نثار مجاہد صاحب بھی اس لائرز کے پینل میں ہوتے تھے جو کہ مسنگ پرسنز کے لیے، ڈس اپیئرنس کے لیے ہم لوگ سپریم کورٹ میں 2005 سے ہم لوگ وہاں پر پلیڈ کر رہے ہوتے تھے. اور یقین کریں کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آنریبل ججز میں سے کوئی ایسی بات ہوگی. یہ اس لیول کے بھی لوگ جو ہے وہ اس میں پائے جائیں گے کہ وہ ایک سیکشول ہراسمنٹ یا جو ولنریبل گروپس ہیں وہ اس کی سچویشن کا فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ یہ تمام موسٹلی خواتین ہی ہیں جو کہ رہ جاتی ہیں ڈس اپیئرنس. مردوں کی ڈس اپیئرنس کے بعد مائیں رہ جاتی ہیں، بہنیں رہ جاتی ہیں، بیٹیاں رہ جاتی ہیں، بیویاں رہ جاتی ہیں، جو کہ آل ٹو آل دے آر ولنریبل. اور ان کا ایکسپلائٹیشن گھر کے لیول پر بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر بھی ان کے ان لاز کے ہاتھوں، کوئی مطلب پڑوسیوں کے ہاتھوں، کوئی محلے داروں کے ہاتھوں، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کا شوہر نہیں ہے، ڈس اپیئرڈ ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جو ہے ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات، سوشل انجسٹس کے واقعات، اور گھریلو لیول پر بھی اور سوسائٹی لیول پر بھی. کیونکہ ایک تو ان کا سٹیٹس نہیں معلوم، ان کے بچوں کا سٹیٹس نہیں معلوم کہ وہ یتیم ہیں یا خدا نہ خواستہ یتیم ہو چکے ہیں یا کہ ان کے والد زندہ ہیں، قید میں ہیں.
اسی طرح شوہروں کا سٹیٹس نہیں پتا کہ وہ آیا کہ بیوہ ہو چکی ہیں یا ان کے شوہر زندہ ہیں کہیں قید میں ہیں. تو وہ یہ سمجھ کر جب جسٹسز کے پاس جاتی ہیں اور آگے سے ان کو یہ رسپانس ملے تو obviously ایک ایمان ٹوٹ جاتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. آمنہ صاحبہ I'll take a break over here. یہ بات تو یاد رکھیں کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا نام اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اگر ووٹ نہ دیا تو اللہ پوچھے گا, کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سیاسی جماعت کو پنشمنٹ دی ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لاچار خاتون یا ایک ایسا بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا کسی فارم کی بھی ابیوز ہوئی ہو, ایون یہ کہ اس کو حد سے زیادہ مارا گیا ہو, ہاتھ اٹھایا گیا اس کے اوپر, ایون دین کیا اس بچے کی کفالت کر کے یا مدد کر کے یا ان کو راستہ دکھا کے یا ان کو راستے تک ان کی منزل تک پہنچا کے کسی نے کہا کہ اب اللہ خوش ہوگا؟ کسی نے سوچا؟ ایک بریک کے بعد آئیں گے واپس, اس کے بعد بات کریں گے مزید. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین اور بچے جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چنک ہے آبادی کا, ان کے حقوق کو سلب کرنے والوں پہ ایک تو تحفہ ہے, دوسرا جو حقوق کو سلب کرنے والوں کو پنشمنٹ نہیں دے رہے ان کے اوپر بھی تحفہ ہے. شرافت صاحب, اب سلوشن کی طرف آتے ہیں ذرا. بچے, خواتین جب ابیوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کہیں تو جانا ہے, کیا طریقہ کار ہے اور کیسے ہمت کرے اور آواز اٹھائے اپنے بارے میں؟ دیکھیں, آواز اٹھانے کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو شاید پہلے جو سچویشن تھی کچھ سال پہلے اس سے تھوڑی سی بہتر ہے, تھوڑی سی بہتر ہے. وہ اس لیے کہ کسی نے پہلے تو ہمارے پاس کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا تھا, ایشوز ہی سامنے نہیں آتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا, لوگ شرم کے مارے اس چیز کو جو ہے وہ دبا جاتے تھے. ابھی ہمارے سامنے کچھ, میں اب نام نہیں لوں گا لیکن بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جس کے اندر ایون اس میں وہ میل اور فیمیل دونوں سائڈ سے لوگ جو وکٹم بنے, لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سامنے آئے, انہوں نے اس ایشو کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا. لیکن جو ایکچوئل کیسز ہوں گے اور رپورٹڈ کیسز میں بڑا گیپ ہوگا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جو ایکچوئل کیسز ہیں اور جو رپورٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر زمین, کیونکہ آپ اس کو آپ کہاں سے میئر کرتے ہیں اس کو, کیونکہ جو رپورٹڈ تو وہی ہے جو پولیس کے پاس آ گیا یا جو میڈیا میں آ گیا, لیکن یہ کہ جب آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں, پرسنل لیول پہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس میں کتنے ایسے انسیڈنٹس ہیں, جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, جس کمیونٹی میں آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے ایسے انسیڈنٹس ہیں جو لوگوں نے کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں, اس کو جو ہے نا کہ یہیں پہ دبا دیں. اب بات یہ ہے کہ انسیڈنٹس ہو کیوں رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ پکا یقین ہے کہ کنوکشن نہیں ہوگی. اگر آپ کو سزا, فار ایگزامپل سیکشول ابیوز کی سزا 20 سال, پارلیمنٹ نے 7 سال تھی اس کو بڑھا کے 20 سال کر دی, بلکہ کم از کم جو ہے وہ 14 سال اور زیادہ سے زیادہ 20 سال کر دی. اچھا, اکثر آپ دیکھیں ایک پیٹرن آپ کو آتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے جو 5-6 بدقسمتی سے 5-6 سال سے لے کے 10-12 سال کے بچہ گھر سے گم ہو جاتا ہے, دوسرے تیسرے دن بعد اس کی جو ہے وہ آپ کو لاش ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سیکشول ابیوز ہوا. اب مرڈر کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے, اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب کیا ہے کہ اس کے باوجود کسی کو ڈر کیوں نہیں لگتا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے آپ کے پاس اگر فرض کریں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے اگر سال کے اندر اگر 800-900 سے FIRs ہوئی ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اسی سال ان 800-900 جو FIRs ہیں اس کے اندر کتنی کنوکشنز ہوئی. تو کنوکشن کا ریٹ تو شاید جو رپورٹڈ ہے وہ شاید وہ 3-4-5% سے آگے شاید جو ہے نا کہ وہ بات نہیں جاتی. میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ لسٹ دے سکتا ہوں کیسز کی کہ واقعہ ہوا ہے, پتہ ہے, پولیس کو بھی یہ یقین ہے, لیکن اس کے پاس وہ پراپر جب شروع کے جو چند گھنٹے تھے اس میں یا ایک آدھ جو دن تھا اس میں پراپر سیمپل اکٹھا نہیں کیا, اور وہ الٹیمیٹلی جب فورینزک لیب میں جو لیٹر آن سیمپل بھیجے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب عام طور پہ یہ لیک آف ایویڈنس کو ضائع کر دینا, تو جو اب وہ انٹینشنلی ضائع کی ہے یا آپ کی نااہلی کی وجہ سے ضائع ہو گئی, تو جب ایویڈنس ہی نہیں ہے تو کورٹ اس کو کیسے جو ہے نا کہ اس پہ کنوکٹ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. فرزانہ باری صاحبہ, اب بہت سارے, میں پہلے تو ان لوگوں کو سلام پیش کروں گی جن 3-4-5% کی بات کی ہے شرافت صاحب نے کہ انہوں نے رپورٹ کرایا, کیونکہ شرم اس کو آنی چاہیے جس نے یہ حرکت کی, ابیوز کی. شرمندگی بالکل اس کو نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ ابیوز ہوئی, وہ وکٹم ہے اور وہ دلیر ہے.
اور جنہوں نے رپورٹ کر دیا پہلے تو میں ان کو سلام پیش کروں گی. لیکن فرزانہ باری صاحبہ جو 5% کو بھی چلے بڑا ہم لوگ بڑھا چڑھا کے بھی بولیں 5% بھی اگر رپورٹ کر رہے ہیں تو وہ جو 95% لوگ ہیں جو نہیں رپورٹ کر رہے اپنے ساتھ سیکشول ابیوز ہوئی ہے, وہ کیسے رپورٹ کرے, وہ کیسے ہمت کرے؟ دیکھیں بات تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں نا کہ لوگ کیوں نہیں رپورٹ کرتے, اور خاص طور پہ جو خواتین کے خلاف جو ہے وائلنس ہوتا ہے اور سیکچول ابیوز اور سیکچول وائلنس ہوتا ہے, اس کی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی ایک وہی پدر شاہی سوچ ہے, اور جو عزت کا تصور ہے وہ آج بھی مطلب مردوں کی عزت بھی عورتوں کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے, مطلب عورتوں کی باڈیز میں مردوں کی عزت رکھتی گئی ہے. تو یہ جب تک کانسیپٹ ختم نہیں ہوں گے کہ عزت جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی اٹھا کے لے جائے, کوئی یہ لوٹنے والی چیز نہیں ہے, کوئی کہ آپ اس کو لوٹ لیں گے اور آپ اس کو لے جائیں گے. ہر انسان کی عزت جو ہے وہ اس کے ذات کے اندر ہوتی ہے, کسی اور کی عزت آپ کی ذات کے اندر نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے تو کیونکہ مردوں کی عزت جو ہے وہ عورتوں کی باڈیز کے اندر اس کا تصور جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا ہے, تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں بھی جو مرد حضرات ہیں یا آپ کا باپ بیٹی خامن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہماری عزت خراب ہو جائے گی. بہت سارے جس طرح جن کا وجوہات جن کا ذکر شرافت صاحب نے بھی کیا ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے یہ بھی جو ہے یقین نہیں ہے کہ اگر وہ رپورٹ کر بھی دیں گے تو ان کو سزائیں مل سکتی ہیں, کیونکہ انصاف نہیں ملتا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ انصاف کا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ سال ہر سال دھکے کھاتے ہیں. آپ کو کوہستان کا واقعہ یاد ہوگا, 7 سال کے بعد اس واقعے میں سزائیں ہوئی, لیکن ہوا یہ کہ جو اس کو پرسیو کر رہا تھا افضل کوہستانی, اسی کو مرڈر کر دیا گیا. اور ان لوگوں کو جو ہے ان میں سے جو آدھے سے زیادہ لوگ جو کہ اس میں ملزم تھے وہ تو چھٹ گئے, 2 لوگوں کو سزا ہوئی وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے جیلوں میں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اعتماد نہیں ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس سے ایکسپینسو کتنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک فری لیگل ایڈ نہیں ہوگی ان واقعات کے اندر جو ہماری جتنی بھی جو لاز, خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری لائرز کی ایسوسیشن ہے, بارز ہیں, ان کے اندر یہ کچھ فنڈز ہونے چاہیے کہ وہاں پہ فری کاؤنسلنگ سروسز جو ہیں وہ لوگوں کو دی جائیں تاکہ لوگ اپنا کیس لے کر آگے جا سکیں, کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اور ایکسپینس ہوتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اور ایک بات جو ظاہر ہے کہ دیکھیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ واقعات اتنے زیادہ پاکستان میں بڑھ کیوں رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جس سماج کے اندر ریاست جو ہے اور وہ کمزور ہوتی ہے, رول آف لا جو ہے وہ جو ہے ختم ہونے لگتا ہے, جو قانون کی عملداری نہیں ہوتی ہے, تو اس طرح کی بربریت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, بیکاز ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون اٹھا لیتا ہے. اور جب سمجھتے ہیں سارے کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں تو قانون کا نفاذ ہم پہ ہو نہیں رہا, تو الٹیمیٹلی اسی طرح کی حرکتیں ہمیں نظر آتی ہیں. تکیہ لے کے سوئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ. میری تو التجا جوڈیشری سے بھی ہے کہ خدا را اٹھیے, یا 12 بجے رات کو سیاسی معاملات کے اوپر کورٹ لگ جاتی ہے, سیٹرڈے کو کورٹ لگ جاتی ہے, لیکن بچوں اور عورتوں کے لیے کوئی اٹھتا نہیں ہے. ایک ہفتہ ہی مقرر کر لیجئے پورے مہینے کے اندر, جس کے اندر آپ سارے بچوں اور خواتین کے کیسز کے حوالے سے کام کریں. آمنہ جنجوعہ صاحبہ, آپ کے پاس کیا سولوشن ہے, کیا حل ہے اس معاملے سے نبرد آزما ہونے کا, کیونکہ یہ ایک ایپیڈیمک کے طور پہ پاکستان میں اب پھیل چکا ہے کہ بچے اور خواتین گھر سے باہر قدم رکھتے نہیں ہیں تو وہ غیر محفوظ فیل کرتے ہیں. انٹل اور انلیس آپ بہت زیادہ ووکل نہ ہو, کوئی آپ کے حق کی بات آپ کے منہ سے سننا نہیں چاہتا. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی بہت وائرل ہو جائے چیز, اسے تو پھر بھی تھوڑا بہت یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اسے انصاف مل جائے گا. جیسے زینب کا کیس تھا کہ 7 سالہ بچی کا کیس تھا, یا ساہیوال والا واقعہ تھا جو کہ موٹر وے کے اوپر 2 بچوں کے سامنے اس کی ماں کو ریپ کیا گیا تھا. اور اسی طرح ٹرین والا واقعہ تھا جو کہ ٹرین کے عملے نے ہی وہاں پہ ایک مدر کو جو ہے انہوں نے ریپ کیا. تو جو بہت ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں انہیں تو تھوڑا بہت پھر بھی جسٹس ملنے کی امید ہوتی ہے. اور اس میں کردار وہی ادا کر سکتے ہیں جن کے پاس پاور ہو. اب گورنمنٹ کے پاس پاور ہے اور گورنمنٹ کو ہی اس میں کردار ادا کرنا ہوگا, جوڈیشری کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. وہ ہر چھوٹے بڑی چیز کے لیے 100 موٹو لیتے ہیں, وہ اس میں بھی 100 موٹو لیں اور اس میں پابند کریں کہ ان کے پاس بار کاؤنسلز ہوتی ہیں, بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں
ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو لیگل ایڈ بھی فراہم کرواتی ہے وہ وکلاء پینلز کے ذریعے سے کہ جن کے پاس لیگل ایڈ نہیں ہوتی. تو وہ ایک تو سو موٹو نوٹسز لیں اور اس کے بعد پھر میک شور کریں کہ یہ اینڈ تک دیکھیں, جب تک کہ چیز ہائپ میں ہے, گرم ہوا ہوا ہے معاملہ, سب لوگ اس کے اوپر دلچسپی لینے, تب تک تو کچھ چلتا ہے. جیسے ہی وہ میڈیا سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ جو پردے کے پیچھے تو بالکل ہی معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو یہ عدلیہ کا ہی رول ہے کہ یہ اینڈ تک اس کو جسٹس پہنچائیں. پھر گورنمنٹ کے لیول پر اس طرح کی ٹریننگز ہونی چاہیے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ 70% آبادی جو ہے وہ دس از آل یوتھ, اور یوتھ کو ہم نے اس طرح چھوڑا ہوا ہے کہ بس کہ جہاں مرضی جائیں, پورنوگرافی چیزیں دیکھیں, جنسی ہراسگی کریں, کسی بچی کو دیکھ لیں تو وہ بے قابو ہو جائے. ان کی جو ہے مطلب فرسٹریشن کا لیول اتنا خوفناک حد تک جا چکا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. تو ان سب یوتھ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ان کو چینلائز کرنا ہے, ان کو آپ نے کسی ایکٹیویٹی میں لگانا ہے, انٹرٹینمنٹ میں لگانا ہے, کسی پروڈکٹیو کام میں لگانا ہے. رائٹ. آمنہ جنجوعہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شرافت علی صاحب آپ نے جوائن کیا. فرزانہ باری صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ناظرین, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ڈسکس نہیں ہوتا, لیکن اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں سکھانا بڑا اہمیت کا حامل بن گیا, اور ان کو پرسنل اسپیس کے بارے میں سکھانا بھی بہت ضروری بن گیا. کسی زمانے میں یہ سوچا نہیں جاتا تھا کہ 3-4 سال کے بچے کو آپ کو اس طرح کے معاملات سکھانے پڑیں گے, لیکن درندہ صرف لوگوں سے بچنے کے لیے خود کی احتیاط بچوں کے لیول سے شروع کیجئے تاکہ آپ کے بچے جس حد تک ہو سکے محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ ساری خواتین, سارے بچوں اور ایون مرد حضرات کو بھی سیف رکھے, کیونکہ آج کل کا اس طرح کی سچویشن ایون لڑکوں کو بھی بڑے برے طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے. اسی لیے شرم ان کو آنی چاہیے جنہوں نے یہ فیل یا جنہوں نے ابیوز کیا. اور یہ صرف اور صرف ریپ کا معاملہ نہیں ہے, صرف جنسی زیادتی کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ چھیڑا چھاڑی سے شروع ہوتا ہے, اپنی نظریں نیچے نہ کرنے سے شروع ہوتا ہے, اینڈ دین سو آن اینڈ سو فورتھ. اور بچوں کے حوالے سے حقوق پہ سب سے زیادہ کام جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا, جو کہ سارے سیاسی معاملات کے اندر تو گورنمنٹس لگی ہوتی ہیں, سیاسی جماعتیں لگی ہوتی ہیں, لیکن خواتین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں, ان کی آواز بننے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. میرے خیال میں ووٹ بھی اسی بیسس کے اوپر ہونا چاہیے کہ کون ڈاؤن ٹروڈن جو ہمارے طبقے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں کتنا کام کر سکتا ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی خرافات دور ہو جائیں. اللہ حافظ. ناصر.